बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 30 जून है, मंगल का दिन है, दूसरा वीलॉग है। जो अपडेट्स आई हैं, ताज़ा तरीन खबरें आई हैं, कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ भी हैं, वो आपके सामने रखता हूं। पहले अमेरिका ईरान के मुज़ाकरात एक दफ़ा फिर तअत्तल का शिकार, और दोहा में इंतज़ार ही करते रहे अमरीकी, ईरानी नहीं आए। और अब नाए हरमस पर भी ईरान ने अपने ओमान के साथ मामला ठीक कर लिए। अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारिजा ने बड़ी कोशिश की, सदर ने, लेकिन ईरानी हिकमत अमली कामयाब होगी। ट्रंप के लिए आज बहुत बड़ा बुरा दिन कि सुप्रीम कोर्ट ने सदारती हुक्म उसका ख़त्म कर दिया, फैसला सुना दिया। शर्मिंदगी का दिन भी, साबिक सदर ओबामा भी फट पड़ा। और नेतन्याहू के लिए भी मुश्किलात, अरब दुनिया के हालात भी कि चीनी वज़ीर ख़ारिजा पहुँच चुके हैं वहाँ। जंगी सूरत हाल 6 ममालिक में फैल रही है। यमन के दोनों ग्रोह खतरनाक तसादम शुरू सऊदी अरब की तरफ बढ़ रहे हैं। और मॉस्को पर भी 500 ड्रोन्स के साथ एक बार फिर हमला हुआ। रूस की सूरत हाल बड़ी कशीदा। फ़लस्तीन पर भी इसराइल ने बमबारी की है। और बड़ी खबर जो कश्मीर से अभी एक्शन कमेटी के जो मरकज़ी अहम रहनुमा हैं शौकत नवाज़ मीर 2 घंटे गिरफ्तारी के बाद, फायरिंग के बाद गिरफ्तार हुए। वहाँ हंगामे फूट पड़े और कश्मीरियों पर ड्रोन हमले भी किए जा रहे हैं। ये भी कुछ खबरें हैं। बरतानिया में भी 1 लाख से ज़्यादा कश्मीरी लॉन्ग मार्च की तैयारी कर रहे हैं। और अडयाला जेल में खान की आज मुलाकात फिर कैंसिल की गई। अलीमा खान ने आज बड़े अहम इंकशाफात भी किए कि मुलाकात का मामला क्यों इतना अहम है। सुहेल अफरीदी ने मुलाकात के बगैर बजट पास किया। आज़ादी मौत कंटेनर को खड़े खड़े जंग लग रहा है, वजह क्या है। और पाकिस्तान की तरफ से अचानक एटम बम की धमकियां बिलावल जरदारी से दिलवाई जा रही हैं। अचानक इस मामले में क्यों इजाफा हुआ, किसके साथ ये मामला है, और ये सारी तफसील आपके सामने रखता हूँ। इसमें सबसे पहले तो दोहा में, कतर में अमरीकी सफारतकार, उनकी सरगर्मियां बड़ी तेज़ी से नज़र आ रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं। लेकिन ये सिर्फ कतर के सालिसों के साथ बातचीत हो रही है। ईरानी हुकाम में से कोई भी मुज़ाकरात के लिए नहीं आया। ईरानी एक दफ़ा फिर जो कह रहे थे वो कर गए, बयानिया की जंग भी जीत के। और ट्रंप के झूठ का पर्दा भी चाक करके इसने कल दावा किया था कि ईरान ने हमसे दरख्वास्त किया कि जी मुज़ाकरात करना चाहिए, लेकिन झूठ पकड़ा गया। और ट्रंप के लिए तो वैसे ही आज शर्मिंदगी का दिन कि एक कतर के मुज़ाकरात का झूठ, तो दूसरी तरफ अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा मार दिया। ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ फैसला दिया है। जो आइन की 14वीं तरमीम में इसने बहुत बड़ा इसे कानूनी धचका लगा है। ये उन बच्चों की जो गैर कानूनी तौर पर गैर आर्जी तौर पर अमरीका में पैदा होते हैं, उन्हें अमरीकी शहरियत से महरूम करा था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 से फैसला इसके खिलाफ देकर रगड़ दिया। फिर अब नाए हरमस पर भी जो ईरान और ओमान के दरमियान सर्विस फ़ी तय होगी। ट्रंप यहाँ भी नाकाम। अमरीकी नायब सदर ने बड़ी कोशिश की, मुलाकातें भी हुई ओमान को राज़ी करने के लिए, लेकिन ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात के बाद तय हुआ कि चले टोल टैक्स का नाम सर्विस फ़ीस रख लेते हैं, लेकिन अब नाए हरमस कोई मुफ्त में इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। फिर ट्रंप का जो जंग के हवाले से बयानिया था वो भी आज हवाओं में। साबिक सदर बराक ओबामा ने पहली दफ़ा इंटरव्यू देते हुए भांडा इसका फोड़ दिया कि ट्रंप ने ये जो अरबों डॉलर्स खर्च करके जंग लगाई, फौजी कार्रवाइयाँ की, उसका नतीजा यह कि हम वहीं खड़े हैं जहाँ पे थे, बल्कि उससे ख़तरनाक सूरत हाल में पहुँच गए। ओबामा ने आज जो इंटरव्यू देने कहा, मैंने 6 अहम ममालिक को मिला के ईरान के साथ न्यूक्लियर डील का मुआहदा किया, यूरेनियम अफसूदगी की बात तय की, माशी पाबंदियाँ भी कुछ नरम की, कुछ मुआहदा ठीक किया। ट्रंप ने पहले 2018 में इस मुआहदे से निकल के तबाही की, अब जंग लगा के हमें मजीद गैर महफूज कर दिया और ईरान को मजबूत कर दिया और जंग हंसाई अलग करवा दी। अमरीकी सदर ने इसके साथ जो नेतन्याहू के मुखालिफ हैं उसके भी, इसराइली सदर वज़ीर आज़म नेतन्याहू की भी आज रगड़े का दिन था। वहाँ गाड़ी आइजनकोट जो इसराइल के ताज़ा तरीन सर्वे हैं, अगला वज़ीर आज़म नज़र आ रहा है। और याद रखें वो शख्स है जो साबिक आर्मी चीफ है, फौजी जनरल है इसराइल का, फ़ौज की कमान कर चुका है। नेतन्याहू से कदरे बेहतर है। इसकी मकबूलियत की वजह ये ईरान इसराइल जंग में इसका बेटा और 2 भतीजे मारे जा चुके हैं। अब इसकी जमात मकबूलियत में बहुत पीछे थी, अब वो नेतन्याहू की जमात के बराबर आ गई है। इसराइल के जो ताज़ा तरीन सर्वे हैं, फिर इसकी जो तनकीद है उसकी गुफ्तगू को बड़ी अहमियत दी जा रही है। इसने 2 टोक अल्फाज में आज कहा कि अब नेतन्याहू का इक़्तिदार ख़त्म है, क्योंकि इसकी हिकमत अमली, फैसला साजी और क़यादत आज हालात इस नहज पर कि हम इस तवील जंग में फंस गए हैं। गज़ा, लेबनान में या ईरान के कुछ महाजों पर कामयाबियाँ हुई, लेकिन हमने बड़ा नुकसान करवाया और हम पहले से ज़्यादा गैर महफूज हो चुके हैं। इसका कहना यह था कि हम इंतहाई शदीद हमले भी किए, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं हुआ। तो ये ट्रंप और नेतन्याहू के लिए आज बहुत बुरा दिन, और ये अब आपके सामने के दोनों फारिग हो रहे हैं। फिर ये जो बोर्ड ऑफ पीस का ट्रंप ने 20 ममालिक के साथ मिलकर बनाया, जिसमें पाकिस्तान की खुसूसी शिरकत थी, आपको याद होगा, वो भी आज बुरी तरह नाकाम हो गया। अब अमेरिका इसराइल पर दबाव डाल रहा है कि गज़ा की दोबारा तामीर नो की इजाज़त दो। इसराइल भी राज़ी नहीं हो रहा। और अब फ़लस्तीन में हमास ने आज जो गुज़श्ता अक्टूबर में हथियार डालने पर आमादा थे, आज उन्होंने बिल्कुल अपना बयानिया बदल दिया कि वो किसी सूरत में हथियार नहीं डालेंगे। ये इनके रहनुमा है खलील अहिया, इन्होंने आज अमरीकी सदर के जो मशीर है रिबा लाइटस्टोन, उसके साथ बराह रास्त मुज़ाकरात के बाद ऐलान किया। इनके 2 रहनुमा पहले ही 20 नुकाती बोर्ड ऑफ पीस के जो मनसूबे उसे मुस्तरद कर चुके हैं, यानी बोर्ड ऑफ पीस भी ट्रंप का फारग, मतलब बोर्ड ऑफ पीस में अब उनके पास सिर्फ चंद ये दिन है या हफ्ता या दो हफ्ते हैं,
اگر یہ مذاکرات کر سکے اور وہ علی خامنہئی صاحب کے جنازے کے بعد لبنان، عراق، شام، فلسطین اور یمن میں بیک وقت 6 محاذ کھلنے جا رہے ہیں۔ سب سے خطرناک محاذ اس میں جو نظر آ رہا ہے وہ یمن کا ہے۔ اب یمن کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں یاد رکھیں 2015 سے ناکہ بندی کی گئی ہے یمن کی، وہاں پر پابندیاں ہیں، نقل و حمل کو کنٹرول کیا جاتا ہے، بحری جہازوں کی، ہوائی پروازوں کی، زمینی راستوں کی سخت کنٹرول ہے۔ یمن کی جو اہم بندرگاہیں ہیں حدیبیہ اور سنا، وہاں کے ایئرپورٹ سے خوراک، ایندھن، ادویات، تجارتی سامان نہیں آ سکتا، اور یہ امریکہ کی ناکہ بندی نہیں، یاد رکھیں یہ سعودی عرب کی جو عسکری اور انٹیلیجنس معاونت ہے، حوثیوں پر مالی پابندی اور بحری نگرانی لگائی گئی۔ اس کے بعد یمن کے حالات بہت خراب ہیں، معاشی حالات بھی، اور وہاں پہ بچوں کے آپ کو پتہ ہے قحط جیسی صورتحال ہے۔ اب وہاں پہ یہ حالت ہے کہ قبائل تنگ آ کے اب یہ ناکہ بندیاں خود ختم کروانے کے لیے باہر نکل آئے کہ ہم اپنے سمندری راستوں کو، باب المندب کو خود روکیں گے، ڈرون حملے خود کریں گے، بارودی کشتیاں ایران کی طرح یہاں اینٹی شپ میزائل وغیرہ یہ خود کریں گے، اور سب سے بڑھ کر جو تیل کے ذخائر ہیں مشرقی صوبے شرقیہ میں، سعودی عرب میں، وہاں پر تیل کے ان مراکز پر حملہ کریں گے۔ تو یہ مشرق وسطیٰ میں خلیج فارس کے پاس آپ کو پتہ ہے یمن کی جو سرحد ہے، وہاں سعودی عرب کے جنوبی جزائر ہیں، نجران اور 2-3 جزائر ہیں، ان پر حملہ کرنے کا معاملہ ہے، اور یہ ایران کی طرز پر ہی اسی طرح حملہ کر کے انہیں مذاکرات پر لانا چاہتے ہیں، معاشی پابندیاں ہٹانا چاہتے ہیں۔ اب اس میں ظاہر ہے چین کے وزیر خارجہ پہنچے ہوئے ہیں سعودی عرب میں، ان کی بڑی اہم ملاقات ہے، پاکستان سے دفاعی معاہدہ بھی ہے، یاد رکھیں۔ تو اس پہ بہت سی ڈیولپمنٹس مزید ہوں گی، وہ انشاءاللہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا۔ اب ایک اور جو بڑا محاذ ہے اس وقت جو روس اور یوکرین کا ہے، وہاں ایک طرف ذخائر کا معاملہ پھنس چکا ہے، روس تیل بیچنے والا اور اسلحہ بیچنے والا دنیا کا سب سے بڑا ملک تھا، یوکرین کے پاس بھی دنیا بھر کا اسلحہ اس وقت ٹاپ پر پہلے ہی تھا، اب تو بے تحاشا اسلحہ آ رہا ہے، اور مغرب سے انہیں بڑی مدد مل رہی ہے کہ اسلحے کی ایکسپورٹ روس کی ویسے ہی کم ہوگی، اور تیل کے معاملات بڑے خراب ہو چکے ہیں، 5 سال ہو گئے ہیں جنگ لگی ہوئی ہے، اور اب تقریباً جو یوکرین کی برتری تھوڑی بہت نظر آنا شروع ہو گئی ہے، اور اس کی وجہ ظاہر ہے اتنے بڑے معاملے پر ان کی مدد کی جا رہی ہے، اور جو خطرناک شدت سے حملے نظر آ رہے ہیں۔ رات یوکرین کے 500 ڈرون ماسکو پر مارے گئے، جو روسی حکام نے کہا 419 تو ہم نے گرا دیے، لیکن باقی جو ہے وہ نکل گئے اور ہدف پر کامیاب ہوئے۔ یہ 12 مختلف علاقوں میں اس ہفتے میں 600 ڈرون یوکرین نے ابھی ایک رات میں مارے تھے، آئل ریفائنریوں پر، اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں پر۔ اور اب جو یوکرین کو دیکھیں طاقت ملی ہے، یہ پچھلے کچھ ماہ سے اگر آپ یاد کریں تو روس پہلے یوکرین کے بجلی نظام کو نشانہ بنا رہا تھا، اب جنگ کا توازن بدلتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور ٹرمپ نے بھی جس طرح وائٹ ہاؤس میں آپ کو پتا ہو یوکرین کے صدر کو ذلیل کیا تھا، کل اسے بہادر قرار دے رہا تھا، پیوٹن کی بھی مذاکرات کے حوالے سے لہجے میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تو یہ معاملہ بیانیے پر ہی ختم ہونا چاہ رہا ہے، جس طرح ایران امریکہ کا ہے کہ یہاں جیت کا کس کو کریڈٹ ملے گا، لیکن روس کے حالات خراب ہیں، ماسکو میں وہاں پیٹرول کی قلت شروع ہو گئی ہے، اپنی عوام کے لیے انہوں نے راشننگ شروع کی ہے، حالانکہ سب سے زیادہ دنیا میں تیل بیچنے والا ملک ہے۔ اب امریکہ اور اسرائیل جس طرح ایران کی جنگ میں پھنسے ہوئے ہیں، روس بھی ایسے ہی پھنسا ہوا ہے، دیکھیں اب اس کا کیا حل نکلتا ہے، کس طرف یہ معاملات بھی جاتے ہیں۔ اب آ جائیں ذرا ڈیالہ جیل کی طرف، جہاں عمران خان سے ملاقات ہونی تھی، اسٹیبلشمنٹ کا دعویٰ تھا 30 جون کو ملاقات ہوگی، ہم خان کی ملاقات 2 ہفتوں سے یہ اسٹیبلشمنٹ خبریں مسلسل دے رہی تھی کہ نورین نیازی عمران خان کی بہن سے ان کی ملاقات کروا دیں گے، بشرا بی بی کی فیملی کی 2 بجے وقت دیا تھا، ان کی ملاقات ہوئی ہے، لیکن عمران خان کی بہنوں کو جان بوجھ کر ایک بہن سے ملاقات کروانے کی جو سازش علیمہ خان نے پہلے ہی ایکسپوز کی ہے۔ اور دیکھیں اصل میں سازش کیا ہے، اس کو آپ ذرا سمجھیں کہ عمران خان کی بہنیں اگر نہ ہوتی، عمران خان سے نہ ملتی، تو اس وقت یہ جتنے بھی رہنما آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ باہر آ کے ایسی پریس کانفرنسیں کر رہے ہوتے ہیں، عمران خان تو اندر بڑی بہترین زندگی گزار رہے ہیں، اور وہاں تو ان کے تو بڑی ششکے مشکے ہیں، عمران خان تو 9 مئی پہ معافی مانگ رہے ہیں، لکھ کے دے رہے ہیں، ڈیل کر رہے ہیں۔ مطلب یہ سب کچھ ہوتا اگر یہ عمران خان کی بہنیں ملاقات نہ کرتی۔ آج یہی لوگ کوشش کریں خان سے ملنے کی تاکہ پروپیگنڈا کریں باہر۔ عمران خان کی بہنیں خود اسی لیے نہیں ملنا چاہتی، تینوں اکٹھے ملنا چاہتی ہیں، کسی اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ کو ساتھ نہیں لے کے جانا چاہتی۔ آج انہوں نے جو محسن نقوی نے بیانیہ دیا تھا کہ پیغامات دیے تھے کہ ہم نورین خان سے ملاقات کروا دیں گے، علیمہ خان نے تمام نمائندوں کے سامنے کہا یہ کھڑی ہیں ان سے ملاقات کروائیں، اس کا وہ جواب دے رہے ہیں جی کہ 3:48 پہ آئی، ملاقات 2 بجے تھی۔ شکر نے یہ نہیں کہہ دیا کپڑے اس رنگ کے پہنے تھے، دوپٹہ اس رنگ کا تھا، یا گرمی زیادہ ہے اس وجہ سے ملاقات نہیں کروا رہے، حالانکہ سب جانتے ہیں کیوں نہیں کروا رہے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اڈیالہ جیل کے باہر آج جسم پگھلا دینے والی سخت گرمی تھی، اور تپتی سڑک پر تینوں بہنیں بیٹھی ہوئی تھیں، اپنے بھائی سے ملاقات کا انتظار کر رہی تھیں، ساتھ وہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اپنے قیدیوں کے لباس میں دیکھے ہوں گے، خان سے محبت کرنے والے خواتین اور وقارکن بھی تھے۔ سہیل افریدی کے البتہ ناقابل ضمانت وارنٹ نکلے ہوئے، انہوں نے آج آنا تھا اور وہ انتظار ہی کرتے رہے، شاید وہ کنٹینر کا زنگ نہیں اترا، یا ان کے صوبائی وزراء جو ہیں وہ گرمی کم ہونے کا انتظار کر رہے تھے، حاضری لگوائیں۔ پھر یوتھ ونگ کے شمالی پنجاب کے لوگ وہاں موجود تھے۔ اب یہاں دوسرا مرحلہ دیکھیں شروع ہونا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ 30 جون کے بعد عمران خان سے جو ملاقات
نہیں کروائی جانی تھی. ظاہر ہے سوشل میڈیا پر اس کا باقاعدہ اعلان ہو چکا تھا کہ جس طرح علی امین گنڈا پور عمران خان کے پاس جب ڈیل لے کے جاتا تھا تو عمران خان نے جوتی اتار لی تھی. اب سوشل میڈیا نے ایسی جوتیاں اتارنی ہیں. اور تحریک انصاف کی قیادت خاص طور پر خیبر پختونخوا اور سہیل افریدی صاحب جو وزیر اعلیٰ ہیں, کیونکہ جون کے مہینے میں بجٹ کے حوالے سے انتہائی اہم موقع تھا, ان کے پاس سب سے بڑا سیاسی کارڈ تھا جسے انہوں نے استعمال کر کے عمران خان سے ملنا تھا. یہ پہلے 3 مہینے کا بجٹ پیش کرنے, پھر اسے 1 سال کا بجٹ بنانے, پھر 175 ارب جو وفاق نے مانگے اس پر, اور جس پر اب میڈیا میں اطلاعات ہے کہ انہوں نے دے دی ہیں. اب یہ چاہتے تھے فنڈز روک کے بجٹ پیش نہ کر کے ملاقات کر رہے تھے, لیکن جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس وقت اقتدار میں قائم رہ کے اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات مان رہی ہے, اس نظام کو سہارا دے رہی ہے, اسی طرح تحریک انصاف کی قیادت اور کے پی کی حکومت بھی کر رہی ہے. انہیں پتہ ہے کہ عمران خان سے جب ملاقات ہوئی تو عمران خان نے ملک کی کال یعنی مہم چلانے کا کہنا ہے, تحریک انصاف کی قیادت میں تبدیلیاں کرنی ہیں, خاص طور پر سہیل افریدی صاحب جن کو میرے خیال میں عمران خان جانتے بھی نہیں, اس سسٹم کو انہوں نے سہارا دیا اور نشت بدل دی. عمران خان کی طرف سے ٹویٹس آئیں گی جو انہیں ری ٹویٹ کرنی پڑیں گی, عوام کا دباؤ آئے گا. تو یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کی طرف سے کوئی مطالبہ نہ آئے. پارلیمنٹ میں, سینٹ میں, صوبائی اسمبلیوں میں جو تحریک انصاف کے کھمبے ہیں جو بے شرمی سے نشستوں سے چپکے ہوئے ہیں, برات بھی لے رہے ہیں, انہیں کوئی استعفیٰ دینا پڑے, کوئی کمپین چلانی پڑے, کوئی ماحول بنانا پڑے, اسی لیے یہ خود چاہتے ہیں عمران خان سے ملاقات نہ ہو, یہ تاکہ اپنے کمفرٹ زون سے نہ نکلیں. گرمی آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہے, جیلوں میں جانا پڑتا ہے, سڑکوں پر عوام کو موبلائز کرنا پڑتا ہے, تکلیف اٹھانی پڑتی ہے, یہ وہ کرنے کے لیے بالکل تیار نہیں. یہ چاہتے ہیں خاموشی سے اقتدار کے مزے لوٹیں جس طرح نون لیگ اور پیپلز پارٹی. اب پاکستان کی عوام ظاہر ہے ان کا بھی احتساب کرے گی. یہ جن کی آزادی کے کنٹینر لگے ہوئے تھے نا جو کھڑے کھڑے اب زنگ پکڑ رہے ہیں, تو اب تو دیکھیں ان لوگوں کو لگتا ہے کہ تحریک چلانا ان کے بس کا کام نہیں, جو کچھ ہوگا مذاکرات سے ہوگا, لیکن مذاکرات ان سے کوئی کرے گا؟ پہلے تو یہ خود کو اس قابل بنائے. یہ تو میرے خیال میں اب پاکستان کی عوام شاید انہیں اس قابل بنائے گی. اب بہرحال اس پہ پھر تفصیل آگے آتی رہے گی. ابھی جو کشمیر میں ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہے, عوامی ایکشن کمیٹی جسے انہوں نے کالعدم کرا دیا, اس کے رہنما شوکت نواز میر کو گرفتاری کے دعوے کیے جا رہے ہیں, جو بی بی سی نے بھی خبر دی. ڈپٹی کمشنر مظفر آباد نے تصدیق کی, 2 گھنٹے وہاں فائرنگ ہوتی رہی, مظفر آباد اور باغ کے درمیانی حدود میں گرفتار ہوئے. وہاں محکمہ داخلہ نے ان 4 لوگوں کی گرفتاری میں مدد پہ 1 کروڑ کا انعام رکھا ہوا تھا, یہ یاد رکھیں. شوکت نواز میر ہیں, عمر کشمیری ہیں, خواجہ مہران ہیں, سردار امان ہیں. گرفتاری سے پہلے ان کی کچھ ویڈیوز بھی آئی تھی کہ انہوں نے متبادل قیادت بنائی ہوئی ہے کہ اگر گرفتار کر لیا تو پیچھے یہ لوگ سنبھالیں گے. ان کے بارے میں الزامات لگاتے رہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر جا چکے ہیں, ہندوستان والی سائڈ, وہ جھوٹ نکلا. لاکھوں لوگ سڑکوں پر آج بھی موجود ہیں. راولہ کوٹ کی ویڈیوز آپ دیکھ چکے ہیں, شروع میں شاید چل رہی ہوگی. لاکھوں لوگ وہاں موجود ہیں, اور اب وہاں انارکی زیادہ پھیلے گی. ان کے ساتھ اگر کچھ ہوا تو ظاہر ہے کشمیر کے لوگ تو ظاہر ہے وہ نکلے ہوئے باہر, تو ایسے حالات میں پرامن احتجاج کہیں بدل نہ جائے ان معاملات میں, جو ہم لوگ تو نہیں کہتے, لیکن حکومت کے پاس کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. 23 دن ہو چکے ہیں, یہ ہر قسم کا کریک ڈاؤن کر چکے ہیں, لوگوں کو اٹھا بھی چکے ہیں. ریاستی ظلم و جبر جو ہم مقبوضہ کشمیر کا سنتے تھے وہ یہاں آپ کو نظر بھی آ جائے گا, ویڈیوز میں سن تو چکے ہیں آپ. عوامی ایکشن کمیٹی کے تو الزامات یہ ہیں کہ وہاں راولہ کوٹ میں مظاہرین پر باقاعدہ ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں. اب ظاہر اس کی تصدیق تو نہیں کی جا سکتی. ان کی کچھ ویڈیوز احتجاجی مقامات سے لوگوں کی آ رہی ہیں کہ یہ ٹائمر لگے ہوئے 4 دھماکہ خیز آلات ڈرون کے ذریعے گرائے گئے, جو عوامی ایکشن کمیٹی کے رضاکار تھے انہوں نے ناکارہ کیے. کوئی بڑا جانی نقصان ہونے کا خطرہ ٹل گیا. وہ ویڈیوز ایسی میں نے خود بھی دیکھی ہیں, دھماکہ خیز آلات ہیں اس میں. یہ 4 راولہ کوٹ میں تھے, اگر خدا نخواستہ ہوتے تو دھرنے میں جو نقصان تھا شرکا کو وہاں, لیکن اللہ تعالیٰ نے محفوظ کیا ہے. اب یہ کس طرف سے آئے, ہندوستان کی طرف سے آئے یا پاکستان کی طرف سے آئے, اب یہ ابھی تک نہیں پتہ, لیکن انارکی پھیلنے کا خطرہ بڑھتا جا رہا ہے. کیونکہ اس سے پہلے مظفر آباد, کوٹلی, راولہ کوٹ, پونچھ سیکٹر میں, بحیرہ میں وہاں ڈرون اڑتے ہوئے بہت سی ویڈیوز نظر آ رہی ہیں. تو کہا تو یہی جاتا ہے اپنی عوام پر ڈرون حملہ کوئی نہیں کرتا, لیکن کے پی میں آپ دیکھ چکے ہیں صرف سہیل افریدی کے آنے کے بعد 51 ڈرون حملے ہو چکے ہیں. علی امین گنڈا پور کے وقت بھی ہوتا رہا, اور اسے تھوڑا پیچھے جائے تو آصف زرداری, نواز شریف اور مشرف نے تو پاکستانیوں کو وہ جس طرح ویڈیو گیم کھیلتے ہیں اور اس میں وہ کریکٹر مارے جاتے ہیں ایسے بنایا ہوا تھا. امریکی ایسے کھیلتے تھے. اور ظاہر آج اس وقت بھی صدر زرداری تھا, آج بھی زرداری ہے, جس کا بیٹا آج تقریر کرتے ہوئے دھمکیاں کیا دے رہا ہے کہ بلاول سے تقریر انہوں نے کیا کروائی کہ سنتاس معاہدے پہ جو بھارت نے پانی بند کیا ہوا ہے, اچانک ایٹمی ہتھیاروں کے حوالے سے اس نے کہا کہ یہ ہم نے صرف رسمی یا نمائش کے لیے نہیں رکھے. یہ شیخ رشید بھی کہا کرتے تھے. اس نے کہا سنتاس کا معاہدہ بحال نہ ہوا تو پھر پاکستان ایٹمی آپشن پہ غور کرے گا, یہ ہماری ریڈ لائن ہے. یہ معاملہ اچانک شروع نہیں ہوا کیونکہ وہ حکومتی وزیر نے اس لیے بیان دیا, لیکن حکومتی وزراء سے سنتاس پر مصدق ملک اور تاروں کو بٹھا کے ہندوستان کے پانی روکنے پر دھمکیاں کہہ دی کہ ہمارے پانی کو ہاتھ لگایا تو ہاتھ کاٹ دیں گے, ہماری بہادر افواج وہی کریں گے جو پچھلے سال کیا. اب سنتاس کے جو کمشنر ہیں ان کا بھی ایک بیان ہے کہ میں نے 1 سال میں 4 دفعہ بھارت کو خط لکھا ہے, بار بار کہہ رہے ہیں ہمارا پانی کھول دو, وہ جواب ہی نہیں دیتے. ہم تو تھک گئے ہیں کہہ کے.
عالمی عدالتوں کو بھی وہ نہیں مانتے. ظاہر ہے یہ طاقت کی دیکھیں بدماشی ہے نا, وہ نہیں مانتے. ذرا منا کے دیکھیں, یہ اڈیالہ جیل نہیں مانتے, وہ بھارت نہیں مانتا. ان کی ساری طاقت پاکستانیوں پہ لگ جاتی ہے. بھارت کے لیے کیا چھوڑیں گے؟ ڈی جی ایس پی آر کا دعویٰ تھا انڈیا نے پانی بند کیا تو سانس بند کر دے. 1 سال ہو گیا. رانا ثناء اللہ نے خود کہا کہ بھارت نے دریائے چناب پہ سنتاس کے پانی پر مغربی دریاؤں پر ڈیم بنائے ہوئے ہیں, منصوبے مکمل ہو رہے ہیں. اس سے دیکھیں زراعت پاکستان کی, پنجاب کا نہری نظام یہ سنتاس کے پانی پر منحصر کرتا ہے. فصلیں ہوگی, چاول ہو گیا, گنا, کپاس, یہ سارے. پھر منگلا تربیلا کی بجلی کے منصوبے ہیں, وہ اس سے پانی سے آتے ہیں. پھر اس پانی سے جو سیلاب جب وہ زیادہ بارشوں میں چھوڑیں گے, معیشت کی, زرعی برآمدات کی, روزگار کی تباہی الگ, خوراک کی قیمتوں میں اضافہ. اب 1 سال ہو چکا ہے اور ویسے تو پورا دریا وہ بند نہیں کر سکتے, اس کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے, اور اتنے عرصے میں ان کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی تو بھاگ چکے ہوں گے. یہ تو صرف دھمکیاں دے دے کے کہہ رہے ہیں نا کہ بعد میں آنے والے کس طرح بھگتیں گے. جیسے یہ انڈیپینڈنٹ پاورز پرووائڈر کے منصوبے نواز شریف نے سائن کیے تھے, اور آج پاکستان کی قوم بجلی گیس کے بلوں میں 2016 سے 2026 میں بھگت رہی ہے. تو پانی کے معاملات بھی خدا نخواستہ ایسے ہی کچھ عرصے بعد نظر آئیں گے, اٹھا کے ہم ڈبے ٹین پانی بھرنے کے بھاگ رہے ہوں گے. تو معیشت, عدم استحکام, دیکھیں دنیا کے 3 ملک میں آپ کو بتاتا ہوں جہاں بالکل یہی صورتحال ہے. 3 ملک, تینوں میں نتائج دیکھیں, تینوں کے حکمران دیکھیں. پاکستان, میانمار اور مصر. مصر میں جنرل عبد الفتاح سیسی ہے فیلڈ مارشل. اس نے محمد مرسی واحد جمہوری رہنما سے شہید کیا, جیلوں میں ڈالا. یہ اس کا انٹیلیجنس افسر تھا, وہاں سے اس کی میٹنگز کے نوٹ لسٹ لیتا تھا, سلوٹ مارتا تھا, مارتے مارتے کمر میں چھرا گھونپ گیا, اقتدار میں آیا, مرسی کو اس نے شہید کیا, مصر پہ قبضہ کیا. پھر مصر کی فوج کو معیشت کے بڑے حصے پر قبضہ دلوایا, تعمیرات, خوراک, سیمنٹ, سڑکیں, ایندھن, ہر طرح کی صنعتوں پر قبضہ کیا. کاروباری سرگرمیاں فوج نے کی, اور یہ ٹرمپ کے اٹھاتے ہوئے شہباز شریف کا بھائی ہے بالکل. ابھی وہ G7 کی میٹنگ میں آپ نے دیکھا ٹرمپ سے کیسے گھگھیا کے کہہ رہا تھا, رات آپ کو دیکھا میں نے, کھانا نہیں کھانے دے رہے تھے آپ کو. یہ اس طرح ہاتھ جوڑ کے ٹرمپ کے ساتھ باتیں کرتے ہیں. اپنے ملک میں قوم کی اس نے اینٹ سے اینٹ بجائی ہے, ملک کی بھی. IMF سے اربوں ڈالرز مصر کو مل چکے ہیں, لیکن مصر تباہ و برباد ہے. مشرق وسطیٰ میں, شمالی افریقہ میں 32 ممالک میں مہنگائی 30% سے زیادہ سرکاری, 170 ارب ڈالر مصر کا قرضہ, اور کرنسی انتہائی کمزور. صرف شام, یمن اور لبنان جنگ زدہ ملکوں سے بہتر ہے. پاکستان کے حالات بالکل مصر بنے. یہاں بھی فیلڈ مارشل موجود ہے, ہائیبرڈ سسٹم ہے. فوج یہاں بھی براہ راست یا بالواسطہ کاروباری سرگرمیوں میں, چاہے وہ PIA ہو, یہ ملبس کے نام پہ تجارتی ادارے جو ہیں, فوجی فاؤنڈیشن, آرمی ویلفیئر ٹرسٹ, شاہین فاؤنڈیشن, عسکری بینک, یہ سارے, سیمنٹ, بینکنگ, انشورنس, خوراک, تعلیم, صحت, سب میں کام کر رہے ہیں مصر کی فوج کی طرح. اور دونوں فیلڈ مارشل ہیں. اس نے مرسی کو تو یہاں انہوں نے ٹرمپ کے فیورٹ فیلڈ مارشل نے, جسے بریف کیس دکھاتے تھے, اس نے عمران خان کو اغوا کیا ہوا اس وقت. وہ تو ٹرمپ جو پرائیویٹ میٹنگز میں کہتا ہے وہ میں نہیں کہہ رہا, لیکن عمران خان کو بھی دیکھیں, یہاں واحد جمہوری لیڈر ہے پاکستان کے, وہ اس وقت اغوا ہے. ویسے تو کمشنر راولپنڈی بھی اغوا ہے, رضوی برادران بھی اغوا ہے, ڈاکٹر ماہنگ بلوچ بھی اغوا ہے, صاحبزادہ حامد رضا بھی اغوا ہیں, تحریک انصاف کے بڑے رہنما بھی ہیں, ایمان مزار, یہ سارے اغوا ہیں اس وقت ریاست میں. یہ ظلم بالکل وہی مصر والا. یا تیسرا ملک انہی کی طرح کا میانمار ہے, برما جسے کہتے تھے. وہاں نوبل انعام یافتہ آنگ سان سوچی جمہوری رہنما, اسے اٹھا کے جیل میں ڈالا, نظر بند کر دیا. اور وہاں کے آرمی چیف جنرل لانگ نے بھی ایسے ہی قبضہ کیا ہے, مارشل لا لگا, خود صدر بن گیا. اور میانمار کے حالات بھی ایسے ہی تباہ و برباد, کرنسی کمزور, مہنگائی, ریاستی ڈھانچہ بالکل ختم. میانمار کی فوج بھی کاروبار کرتی ہے, وہ بھی وہاں کانکونی سے لے کے سیمنٹ فیکٹریاں, بینکنگ, ٹیلی کمیونیکیشن, خوراک, سگریٹ, تمباکو تک بیچتے ہیں, وہاں فوجی کمپنی نے بنائی. تو ان تینوں ممالک کے رہنما آپ دیکھ لیں, محمد مرسی, آنگ سان سوچی اور عمران خان, اور ان تینوں کے جو سامنے مخالف وہ دیکھ لیں, تینوں ممالک کی حکومتیں دیکھ لیں, وہاں بھی نون لیگ پیپلز پارٹی سے لوگ ہیں, اور تینوں ممالک کی تباہی چڑھی ہوئی. عوام کا کفن چھین کر جہاز خریدے جا رہے ہیں, سرجریاں کر جا رہے ہیں, یا بیٹوں بیٹیوں کی شادیوں پہ خرچے کیے جا رہے ہیں. عوام کی تباہی نکلی. تو یہ عوام خود, جب تک ان تینوں ممالک میں عوام اس طرح نہیں نکلی, اور عوام ہی بھگت رہی ہے. تو اب عمران خان نے تو بار بار کہا تھا میں برداشت کر لوں گا, آپ کیسے کریں گے؟ تو یہ آپ کا اپنا سوال ہے, آپ خود سوچیں اس پر جواب. انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں آپ کو کچھ اور تفصیلات بتاؤں گا, ہو سکتا ہے اس کا جواب میں پھر دوں گا. اپنا خیال رکھیں. اگلے ویلاگ تک کے لیے اللہ حافظ.